90,000 का मजमा मस्जिद नबवी में था जिन्होंने इस वाक़े को देखा और हुजूर के दस्ते मुबारक की जियारत की, जिनमें हजरत महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू का नामी भी जिक्र किया जाता है। देख रहे हैं आप, वो हाथ ना हुआ, कोई मनारा हुआ। 90,000 तो आज भी मस्जिद नबवी के उस मकाम पर नहीं आ सकते हैं जो मकाम मौजूदा दौर में मौजूद है। चे जाए कि पूरा सहन ले लिया जाए, 90,000 कहां से आएंगे जनाब आली। लेकिन यह अकीदा बतलाया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदे दस्ते मुबारक। और यहीं पे आगे चल करके फजाइल दरूद में एक और वाकया नकल किया है इन्होंने, मुख्तसर ये कि मौलाना जामी का उन्होंने शेर लिखा हुआ था और सोचा कि मैं चल फारसी में जे महजूरी बरामद जान आलम तरहम या नबी अल्लाह तरहम, ये पूरा फारसी के अशार हैं उनके कि मेरी जान आपकी जुदाई में बर्बाद हो रही है, मैं खराब हाल हो चुका हूं, ऐ अल्लाह के नबी मेरे ऊपर रहम फरमाइए, ऐ अल्लाह के नबी मेरे ऊपर रहम फरमाइए। कहते हैं ये शेर और पूरी नज़म बनाई थी। आए हज करने और मदीना आने के लिए तैयार हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के गवर्नर को ख्वाब में दिखाया कि देखना मेरा एक उम्मती जिसका नाम फलां फलां है वो मेरे पास आना चाहता है मेरे पास सलाम करने के लिए, अगर वो मेरे पास आ गया तो मेरा हाथ निकल आएगा उसके सलाम मुसाफे के लिए, तो फितना पैदा होगा। क्या होगा? फितना पैदा होगा। चुनांचे बहरहाल उसको बंद कर दिया गया, किसी तरह से उसको रोक दिया गया। सवाल ये पैदा होता है, सैयद रिफाई आमे मसर से इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न देख पावे और हजरते मुल्ला जामी फारस से आए, ईरान से आए और बाकायदे इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह कदम कदम पे नजर रखे हुए, और यहां तक कि बादशाह ने जब उसको जेल में उनको बंद कर दिया तो हुजूर ने फिर ख्वाब दिखाया कि देखना वो कोई मुजरिम नहीं है, उसको सजा वजा नहीं देना। क्या सैयद रिफाई मसर से वीजा लेके आ रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एंट्री? सोचे आप, हुजूर सैयद रिफाई को ना देख पावे और मौलाना जामी को बाकायदे कदम कदम पे सब कुछ देख रहे हैं। और इसी तरह से 139 सफ़ा और छोड़ें, ये फजाइल सदक़ात आप उठाएं, 476 सफ़ा फजाइल सदक़ात मैं आपको खोल करके, और यही नहीं 480 सफ़े में एक ईमान और अकीदे का और नंगा नाच देखिए, उलमाए देवबंद का ये अकीदा मुलाहिज़ा कीजिए। कहते हैं कि इब्ने यदरीस के इंतकाल का वक्त आया तो उनकी बेटी रोने लगी, फरमाया रोने की क्या बात है? हसन भी हई कहते हैं कि मेरे भाई अली का जिस रात में इंतकाल हुआ उन्होंने मुझे आवाज देकर पानी मांगा, मेरी नमाज की नीयत बन रही थी, मैं सलाम फेर कर पानी लेकर गया, वो फरमाने लगे मैं तो पी चुका। मैंने कहा आपने कहां से पी लिया? घर में तो मेरे और आपके सिवा कोई और है नहीं। कहने लगे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अभी अभी पानी लाए थे, वो मुझे पानी पिला करके गए। अस्तगफिरुल्लाह। ये उलमाए देवबंद हैं जिनके बुजुर्ग जो वली वलायत के मकाम पर जिनको जिब्रील अमीन आकर के पानी पिलाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। जिब्रील अमीन हजरत उस्मान गनी प्यासे शहीद कर दिए जाएं, सीने पे सवार होकर जालिम उनको खत्म कर दें, कत्ल कर दें, शहीद कर दें, जिब्रील अमीन उन्हें पानी पिलाने ना आए। नबी का नवासा मैदान करबला में प्यासों शहीद हो जाए, जिब्रील अमीन पानी लेकर के ना आवे। और ये उस तबलीगी जमात और उलमाए देवबंद के बुजुर्ग हैं जिन्हें जिब्रील बाकायदे आके घर में पानी पिला के जाते हैं। और इससे भी बढ़ करके नंगा नाच ईमान और अकीदे का देखें जो उलमाए देवबंद का अकीदा है, ये तो जिब्रील थे। और सुनो, कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मूसा कहते हैं कि अली बिन सालेह का इंतकाल हुआ, मैं सफर में गया हुआ था, सफर से वापस आया, भाई हसन बिन सालेह के पास ताज़ियत के लिए गया, मुझे वहां जाकर रोना आ गया। वो कहने लगे रोने से पहले उनके इंतकाल की कैफियत सुनो, कैसे लुत्फ की है। जब उन पर निज़ा की तकलीफ शुरू हुई तो मुझसे पानी मांगा, मैं पानी लेकर गया, कहने लगे मैंने तो पी लिया। मैंने पूछा किसने पिलाया? कहने लगे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों की बहुत सारी सफ़ों के साथ तशरीफ लाए थे और मुझे पानी पिला दिया है। अस्तगफिरुल्लाह। अब यहां भी वही उस्मान गनी, एक दीवार का फासिला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है, उस्मान गनी खलीफा हैं तीसरे, प्यासे हजरते उम्मुल मोमिनीन पानी लेकर के जा रही हैं, जालिमों ने ऊंट के पैर काट दिए ताकि पानी उस्मान तक न पहुंचे। दूसरे सहाबा कोशिश कर रहे हैं पानी देने की, उन तक पानी न पहुंचे, वो प्यासे मर जाएं, शहीद हो जाएं। और ये इनके बुजुर्ग
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پتہ نہیں کہاں یہ اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کر کے پہنچ کر کے پلا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ ان کو یقین نہیں آیا ہوگا، انہوں نے کہا میں نے پوچھا کہیں غفلت میں یہ بات نہ کہہ رہے ہوں، ظاہر ہے یقین کی بات تو نہیں ہے، یہ تو کوئی تبلیغی یا دیوبندی ہی اس بات پہ یقین کر سکتا ہے، کوئی مومن مسلمان ایسی احمقانہ باتوں کے اوپر یقین نہیں کر سکتا ہے جو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے، ان کی وفات ہو چکی ہے، اب وہ اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ تو کوئی آواگمن کا عقیدہ رکھنے والا، کوئی سناتن دھرمی یا کوئی آریہ سماجی جو یا کوئی ہندو کا عقیدہ ہو سکتا ہے، جو اس کے برہما، اس کے دیوتا اور اس کے سادھو سنت جو ان کی روحیں بھٹک بھٹک کر کے اس طرح سے آ کر کے ان کی مدد کرتی ہیں، اس طرح کا عقیدہ کوئی مومن تو نہیں رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہیں غفلت میں نہ کہہ رہے ہو، میں نے پوچھا کہ فرشتوں کی صفیں کس طرح تھیں، تو کہنے لگے اوپر نیچے اس طرح سے تھی، اوپر نیچے تھی، فرشتوں کی صفیں اوپر نیچے تھی۔ میرا خیال ہے ایک دوسرے کے اوپر کر کے بتلایا، کسے؟ اس طرح سے تھی۔ کیا ایک دوسرے کے کندھے پر انہوں نے پیر رکھ رکھ کے کھڑے ہوئے تھے؟ کہتے تھے بھائی یہ تو اب آپ سوچیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ فضائل صدقات اٹھائیں، ایک کفن چور کا واقعہ بتاتا ہوں۔ 476 میں یہ عقیدہ بتلایا جا رہا ہے تبلیغی جماعت کے بھائیوں کو، اور یہ کہا جا رہا ہے دین اسلام کی بات ہوگی، اور حضرت امیر الحسن صاحب یہ تبلیغی جماعت کے جو امیر تھے، یہ باقاعدہ اس کے پڑھنے کا صبح شام درس دے رہے ہیں کہ اس کو مسجدوں کے اندر پڑھا جائے۔ بہت سارے تبلیغی بھائی نہیں جانتے ان باتوں کو، لیکن جب سنتے ہیں، اللہ کی قسم ہے میرے اس دورے کے اندر جو میرا دمام جبیل خبر کا دورہ تھا 4-5 دن کا، اللہ کی قسم ہے لوگوں نے آ کر کے ان کتابوں کو میرے سامنے پٹکا اور کہا یہ وہ کتابیں ہیں جس کو ہم اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں کھولی اور میں نے جب میں نے کیسٹیں دیکھی سنی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح ایمان عطا فرمایا کہ اس کے اندر کس قدر شرک۔ تو میرے تبلیغی جماعت کے بھائیوں، تعصب کے چادروں کو اپنی نگاہوں سے اٹھا کے پھینکو، اور دیوبندی بھائیوں ان بدعقیدگیوں کو اپنے ذہن و دماغ سے اور اپنی ان کتابوں سے نکال کے پھینکو، ورنہ اللہ کے سامنے تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ دیکھو 476 میں یہ واقعہ کفن چور کا، حضرت زکریا صاحب جو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے ہیرو ہیں، اور انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک چور تھا، کفن چور تھا، قبریں کھود کھود کر کفن چرایا کرتا تھا۔ اس نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک شخص اونچے تخت پر بیٹھے دیکھے، قرآن پاک ان کے سامنے رکھا ہوا، وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، ان کے تخت کے نیچے ایک نہر چل رہی تھی، پل بنایا ہوگا، تختہ کہاں مل گیا اس کو، ہے نا؟ میرا خیال ہے جو اوپر تختہ رہا ہوگا اسی کو اس نے پاٹ ووٹ کے پل بنائے ہوں گے، اس کے اوپر پڑھ رہا ہے نا، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ان کے تختے کے نیچے ایک نہر چل رہی ہے، اس پر ایسی دہشت طاری ہوئی کفن چور پر کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے توجہ دینا، لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا، 3 دن بعد ہوش آیا، اس لوگوں نے قصہ پوچھا، اس نے ظاہر ہے جنہوں نے نکالا ہوگا انہوں نے ہی قصہ پوچھا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ جنہوں نے نکالا ہوگا انہوں نے ہی قصہ پوچھا، اس کو پتہ ہی نہیں تو کیا قصہ پوچھے گا؟ انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، اس نے سارا حال سنایا۔ بعض لوگوں نے اس کے قبر کے دیکھنے کی تمنا کی اور اس سے پوچھا کہ قبر بتا دے۔ سوچیں، لوگوں نے قبر سے نکالا اور انہی لوگوں نے اس سے قبر کا پتہ پوچھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حال ہے، اگر میں کسی کو کہوں کہ اس حال سے نکل جاؤ باہر، وہ نکل گیا، بعد میں میں ہی اس سے کہوں بھائی تم کہاں سے باہر نکلے ہو، تو یہ ہم دنیا میں سب سے بڑا احمق تو میں ہی کہلاؤں، ابھی باہر نکالا ہے، ابھی پوچھ رہا ہے کہاں سے نکالا، حال سے نکالا بھائی، ہے کہ نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں پوچھا انہوں نے، اس نے ارادہ بھی کیا کہ ان کو لے جا کر قبر دکھاؤں، رات کو خواب میں ان قبر والے بزرگ کو دیکھا، کہہ رہے ہیں تو نے میری قبر بتائی تو ایسی آفتوں میں پھنس جائے گا، یاد کرے گا۔ اس نے عہد کیا کہ نہیں بتاؤں گا۔ سوچیں، باقاعدہ قبروں سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور میرا خیال ہے بزرگان دین نہیں چاہتے کہ ان کی قبریں بتائی جائیں، پوجی جائیں، ہے نہیں؟ لیکن یہ قبروں کے رسیا قبروں کے اوپر باقاعدہ کروٹیں لے لے۔ دیوبند میں جا کے دیکھیں قبرستانوں میں طلبہ اور مولانا ملے جو ہیں بیچارے، وہ قبروں کے اوپر سر رکھ رکھ کر کے، رشید احمد گنگوئی، اشرف علی صاحب تھانوی، دوسرے رکھ رکھ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ کیوں بھائی، کیا ہے؟ مسئلے حل ہو رہے ہیں، مسئلے مراقبہ ہو رہا ہے، مکاشفہ ہو رہا ہے، ہاں باقاعدہ اللہ کی قسم۔ اور یہی نہیں، کیوں ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ ان کے بزرگ مرتے نہیں ہیں،
ان کے بزرگ مرتے نہیں ہیں، یہ زندہ رہتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے کتنے بدعقیدگیوں کے مظاہرے کیے گئے ہیں شیخ ابو یعقوب اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ربانی اپنی کتابیں اپنے گھر سے لایا ہے، میں نے ایڈریس بتائے ہوئے ہیں، یہ ایڈریس وہ ہیں جو یہ سہارنپور مظاہر العلوم جامع مسجد دلی اردو بازار باقاعدہ موجود ہے، جا کے دیکھو۔ اور جملہ حقوق کتابت بحق پبلشر کاپی رائٹ ایکٹ 1957 محفوظ ہیں باقاعدہ جناب عالی۔ کہتے ہیں شیخ ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں میرے پاس ایک مرید آیا، کہنے لگا میں کل کو ظہر کے وقت مر جاؤں گا۔ اللہ اکبر، پتا ہو رہا ہے سب کچھ، کب مریں گے، کتنے بجے، کتنے منٹ پہ، کتنے ٹائم، سب کچھ مریں گے۔ دوسرے دن ظہر کے وقت مسجد حرام میں آیا، طواف کیا، تھوڑی دور جا کر مر گیا۔ میں نے اس کو غسل دیا، دفن کیا، جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ اللہ اکبر، دیکھیں یہ دیکھیں آنکھیں۔ تبلیغی جماعت کے بھائیوں، یہ آپ کی آنکھیں کب کھلیں گی؟ یہ تو مردے قبروں میں پہنچ کے آنکھیں کھول دیتے ہیں، آپ دنیا میں کم کھول لو۔ اللہ کے بندو، مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور کون؟ بریلوی نہیں، یہ ہمارے تبلیغی جماعت کے دوست احباب ہیں باقاعدے کہ اگر تو اپنے ماں کا اور باپ کا جائز بیٹا ہوگا تو یہ بتائے گا کہ تو کب ایئرپورٹ پر انڈیا اترے گا، پھر میں تجھ سے نپٹوں گا۔ ہاں، یعنی یہی حل ہے اس کا۔ میرے بھائیوں، میرا ایک خون گرا کے تم کیا پاؤ گے؟ ارے میری گردن کاٹ دو گے بھائی، یہی نا؟ کیوں میری بے گناہ کی گردن کاٹو گے؟ اس کا بھی جرم تمہارے سر پہ آئے گا۔ اور میری گردن کاٹ کے تم کو کیا ملے گا؟ کیا یہ کتاب؟ بجائے اس کے کہ اس کتاب کو نیست و نابود کرو، تم اس کتاب کے پڑھنے والے اور اس کے کلئی کھولنے والوں کو نیست و نابود کرو گے۔ ایک ربانی مارو گے، ہزاروں ربانی پیدا ہوں گے، ہزاروں حق کو بلند کرنے والے اس کائنات میں پیدا ہوں گے، اور قیامت کی صبح تک پیدا ہوتے رہیں گے، جو تمہیں اور اس کتاب کے لکھنے والے کو چوراہے پہ ننگا کرتے رہیں گے، دنیا کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں گے۔ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتا، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی عبارتیں ہیں جو قرآن و حدیث سے سراسر ٹکرا رہی ہیں، میرا اس میں کیا جرم ہے؟ کہتے ہیں کہ اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے کہا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، یہ ولی اللہ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا مرنے کے بعد زندگی ہے۔ گرو رہ گئے، چیلا شکر ہو گئے، کہنے لگے مرنے کے بعد بھی زندگی ہے۔ کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ رہتا ہے۔ سنیے، اور ایک بزرگ اور وہی نمبر 2 واقعہ، ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے ایک مرید کو غسل دیا، اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا۔ کافی منچلا رہا ہوگا، مردہ بھی منچلا ہوتا ہے نہیں؟ یا تو انگوٹھا چوسنے کی اس کو عادت رہی ہوگی، سوچا ہوگا چلو اپنے نہیں انہی کا چوس لیں، انگوٹھا پکڑ لیا۔ میں نے کہا میرا انگوٹھا چھوڑ دے، مجھے معلوم ہے تو مرا نہیں ہے، ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کر چکا ہے۔ اس نے میرا انگوٹھا چھوڑ دیا۔ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں ان کے مردے، اور یہ زندہ درگور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو فرمایا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت کے دن وہ بچی جس کو کفار و مشرکین بے گناہ دفن کیا کرتے تھے، پوچھی جائے گی تجھے کس جرم کی پاداش میں تجھے دفن کیا گیا۔ اور یہ تبلیغی جماعت والے جو اپنے بزرگوں کو جو زندہ ہیں، سب کچھ ہیں، ان کو زندہ درگور کرتے ہیں، تختے پہ لیٹے ہیں، انگوٹھا پکڑ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، حکم کی تعمیل بھی کر رہے ہیں، سب کچھ، ان کو زندہ درگور نہیں کرنا ہوا یہ؟ اللہ اکبر۔ سنیں ایک اور قصہ 3 نمبر کا، کہتے ہیں مشہور بزرگ شیخ ابن جلا ہیں، وہ فرماتے ہیں جب میرے والد کا انتقال ہوا اور ان کو نہلانے کے لیے تختے پر رکھا تو وہ ہنسنے لگے۔ میرا خیال ہے گدگدی لگائی ہوگی نہلانے والوں نے، اب یہی ہوا ہوگا، ہنسنے لگے۔ ہاں، نہلانے والے چھوڑ کر چل دیے، کسی کی ہمت ان کو نہلانے کی نہ پڑی۔ ایک بزرگ ان کے دوست آئے اور انہوں نے غسل دیا، انہوں نے اس کو غسل دیا، اور کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بہت موجود ہیں۔ اور دیکھیں آپ کو اسی طرح سے آپ 483 صفحہ یہ نمبر دیکھیں، کہتے ہیں کہ ابو علی روز باری کہتے ہیں کہ ایک فقیر میرے پاس عید کے دن آیا، بہت خستہ حال، پرانے کپڑے، کہنے لگا یہاں کوئی پاک صاف جگہ ایسی ہے جہاں کوئی غریب فقیر مر جائے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا، جس کو یہ پتا ہو کہ میں مروں گا ابھی، اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ کون سی زمین پہ پاک ہے، کون سی جہاں پاک ہے۔ زکریا صاحب نے قصہ بنانے میں یا جہاں سے نوٹ کیا اس نے قصہ گڑھنے میں چوک کی بہرحال ہے نہیں، اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ میں کہاں، کون سی زمین پاک ہے کون سی ناپاک ہے، اسے بھی یہ پتا ہو کہ میں مروں گا۔ بہرحال
لاپرواہی سے لگاؤ سمجھ کر کہہ دیا اندر آ جا اور جہاں چاہے پڑھ کے مر جا۔ وہ اندر آیا، وضو کیا، چند رکعت نماز پڑھی، لیٹ کر مر گیا۔ کہتے ہیں میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور جب دفن کرنے لگا تو مجھے یہ خیال آیا کہ اس کے منہ پر سے کفن ہٹا کر اس کا منہ دیکھوں، اس کا منہ زمین پر رکھ دوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی غربت پر رحم فرمائے۔ میں نے اس کا منہ کھولا، اس نے آنکھیں کھول دی۔ انہوں نے منہ کھولا، انہیں آنکھیں کھول دی۔ پوچھا میرے سردار کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے، میں کل قیامت میں اپنی وجاہت سے تیری مدد کروں گا۔